अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम यूएसए में या पाकिस्तान से बाहर जो भी ममालिक हैं उसमें हम स्कॉलरशिप के बेस पे मास्टर और पीएचडी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी और पहली चीज़ जो थी वो थी रिक्वायरमेंट। और रिक्वायरमेंट जो पहला रिक्वायरमेंट था वो था इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। उसमें मैंने आइट्स और टॉफल और जीआरई का जिक्र किया था। लेकिन ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो आइट्स का ही होता है। और इसके अलावा मैंने कुछ पोस्ट भी देखे और दोस्तों ने भी पूछा है कि हम 1-2 दफ़ा या 3 दफ़ा आइल्स के लिए अपीयर हो गए, लेकिन मेरा जो स्कोर है वो 5.5 से आगे नहीं आता। तो मैं भी इस दफ़ा 2 दफ़ा अपीयर हूँ आइल्स में। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ और बताऊँ कि मैंने कौन से मिस्टेक किए थे और फिर मैंने कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई की और मैंने रिक्वायर्ड स्कोर गेट कर लिया। तो हमारा जो एजेंडा है वो है कि हमारे पास आर्ट्स के कौन से 2 एनवायरनमेंट हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, शेयर करूंगा इधर। और सेल्फ बेस्ड पे प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, और जब आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है तो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और लिंक्स और मटेरियल में इधर आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। तो हमारे पास जो जनरली आर्ट्स के जो इन्वायरमेंट है वो 2 ही इन्वायरमेंट हैं। एक पेपर बेस्ड इन्वायरमेंट है और एक कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट है। जो पेपर बेस्ड इन्वायरमेंट है वो लोग तब सेलेक्ट करते हैं जब उनकी टाइपिंग स्पीड स्लो हो। दूसरा, उनके पास ऑप्शन नहीं हो कंप्यूटर बेस्ड सेंटर पे आर्ट्स देने का। और जो कंप्यूटर बेस्ड है वो लोग तब चूज़ करते हैं जिसकी टाइपिंग स्पीड फास्ट हो और उनके साथ जो आइल्स कंप्यूटर बेस्ड सेंटर है वो भी नज़दीक हो। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अपना, मैं कंप्यूटर बेस्ड आइल्स को प्रेफर करता हूँ। ये थोड़ा फास्ट भी है और इजी भी है। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, मैं पहली दफ़ा जो अपीयर हूँ आर्ट्स के लिए 25 जनवरी को अपीयर हूँ। और मेरा जो ओवरऑल बैंड आया था वो 5.5 आया था। और जो दूसरी दफ़ा मैं अपीयर हुआ हूँ वो 21 फरवरी को मैं अपीयर हुआ और मेरा जो स्कोर आया वो 6.5 बैंड आ गया। जो पहली दफ़ा मैं अपीयर हुआ था तो मैंने सिर्फ आइल्स लेस जो एक मशहूर वेबसाइट है आइल्स प्रिपरेशन के लिए, सिर्फ इसकी ट्यूटोरियल मैंने देखे थे। मैंने कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया था, जो एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं समझ रहा था कि मैं पेपर लिख सकता हूँ, पेपर पढ़ सकता हूँ या न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ और मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा कि मैं आइल्स में अपीयर हो जाऊँ और मैं रिक्वायर बैंड्स ले लूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आइल्स के अपने स्ट्रेटजी और टिप्स होते हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है और उसके बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो दूसरे जब इस गलती को मैंने नोट किया तो दूसरी दफ़ा जब मैं अपीयर हो गया, तकरीबन 1 हफ़्ते बाद में मैंने अप्लाई की और मैंने अपना टेस्ट 21 फरवरी को सेट कर दिया। तो ये आइल्स लिस्ट ट्यूटोरियल तो मैंने पहले देखे थे। तो उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी की IELTSBuddy.com वेबसाइट से। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। तीसरा, मैंने जो IELTSBuddy.com के जो सैम्पल टेस्ट है और लेसन वाइज लेसन बेस पे वो सारे मैंने अटेंड किए। और जो मैंने ज़्यादा मेहनत की और जो ज़्यादा टाइम स्पेंड किया वो एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले जो वीक होते हैं उस पे मैंने एक वेबसाइट ढूँढा था जो आपको रियल आइल्स एनवायरनमेंट दे देते हैं। मैंने उसको सही यूटिलाइज़ किया था और उस पे प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा की थी। जो सेल्फ प्रिपरेशन के मैंने कुछ पॉइंट्स इधर नोट किए हैं जो मैंने भी फॉलो की थी, और मुझे उम्मीद है अगर आप कोई ये फॉलो करेगा तो वो रिक्वायर बैंड हासिल कर सकता है। उसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि आप रजिस्टर आइल्स के लिए मस्ट रजिस्टर हो जाए, क्योंकि जब तक आप रजिस्टर नहीं होगे तब तक आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। क्योंकि वो आप इस तरह पे फील करें कि आज प्रिपरेशन करूँगा, कल से करूँगा, तो इस तरह टाइम गुजर जाते हैं। तो जब सबसे पहले जो आपको काम करना है, जब आपको आइल्स देने का इरादा हो तो आप रजिस्टर हो जाएं। तकरीबन 1 मंथ गैप दे दें। फॉर एग्जांपल आज 15 अप्रैल है तो आप 15 मई को टेस्ट का डेट रखें।
تاکہ آپ کے لیے پریپریشن کا ٹائم ملے، آپ کو پریپریشن کا ٹائم ملے اور ان کے درمیان آپ پریپریشن کر سکیں۔ اور دوسرا، جب آپ رجسٹر ہو جائے تو آٹومیٹیکلی جو آپ کی موٹیویشن ہے پریپریشن کا وہ بڑھ جائے گا اور آپ آٹومیٹیکلی پریپریشن پہ لگ جائیں گے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے، پہلا جو آپ نے کام کرنے وہ آئلٹس لسٹ کے ٹیٹوریل دیکھنے ہیں، جتنی بھی ٹیٹوریل ہیں اس پہ آپ کم از کم 7 دن لگائے، اس کی لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ سب ٹیٹوریل دیکھیں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اکیڈمی وغیرہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بھی آپ کو اسی طرح انوائرمنٹ دیتا ہے جس طرح آپ کو اکیڈمی میں ملتا ہے۔ تو جب آپ ٹیٹوریل سنو گے یا دیکھو گے تو یہ کام ضرور کرنا کہ اپنے ساتھ نوٹس بناؤ، تاکہ آپ کو دوبارہ یا فیوچر میں دوبارہ یہ ٹیٹوریل نہ دیکھنا پڑے، اس سے آپ کا ٹائم بچ جائے گا اور آپ صرف نوٹس ہی دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا چیز کا۔ اگر میں اس لنک پہ کلک کر لوں، میں یہ لنک ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دوں گا پھر۔ اگر جب آپ آئلٹس لسٹ کی ویب سائٹ پہ آ جائے تو آپ پلے لسٹ پہ کلک کر لو۔ پلے لسٹ میں آپ کو یہ سارے اس کے جو ٹیٹوریل ہیں اور لسٹ کے طور پہ آپ کو نظر آ جائیں گے، جس طرح رائٹنگ ٹاسک 1 کا اپنا پلے لسٹ ہے، رائٹنگ ٹاسک 2 کا اپنا ہے، لسننگ کا اپنا ہے۔ تو آپ کو باری باری ایک ایک پلے لسٹ دیکھنا ہوگا اور ان کے پوائنٹ آپ کو نوٹ کرنے ہوں گے۔ اور تیسرا جو پروسیجر ہے آپ کو فالو کرنے وہ ہے سیلف اسٹڈی بیس پریپریشن، اور آپ اس کے لیے IELTSBuddy.com ویب سائٹ فالو کریں۔ اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ویب سائٹ ہیں، میں نے وہ بھی دیکھے ہیں، لیکن مجھے جو سب سے آسان لگے اور آرڈر میں لگے، جو ایک انیشیل لیول بندی یا بگنر لیول بندی کو بھی سمجھ آتی ہے، تو وہ یہ IELTSBuddy.com ویب سائٹ مجھے لگے ہیں۔ تو آپ اس پہ کم از کم 2 ویکس لگائے اور اس کو سیلف اسٹڈی کر لے، اس کو پڑھ لے، اور آپ دن میں صرف 2 گھنٹے ہی دے دیا کرے تو کافی ہے۔ تو اس سے آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے کہ جو چیزیں آپ پڑھیں گے، اور آسانی سے آپ کور بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو بھی لیسن آپ ادھر اسٹڈی کرو یا پڑھ لو تو اس کا جو سیمپل ٹیسٹ ہے وہ ضرور اٹینڈ کرنا۔ اس سے ایک تو آپ کو پریکٹس ہو جائے گا، دوسرا وہ جو چیز آپ نے پڑھے وہ صحیح دماغ میں بیٹھ جائے گا، اور آپ زیادہ دیر تک مطلب شارٹ ٹائم میں آپ اس کو بھول نہیں جائے گا، اور زیادہ دیر تک آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوگا وہ چیز۔ اور جو تیسرا پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ان کا جو گرامر ہے سیکشن ہے وہ بہت سمپل ہے اور ٹارگیٹڈ ہے، کیونکہ گرامر تو اگر گرامر کا یہ دیکھا جائے تو بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کو کور کرنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن IELTSBuddy.com نے اس کو بہت آسان بنایا اور ٹارگیٹڈ بنایا، آپ اس کو بھی آسانی سے کور کر سکتے ہیں۔ اگر میں IELTSBuddy.com ویب سائٹ پہ چلے جاؤں تو اس میں فار ایگزامپل میں ادھر آتا ہوں لیسن اینڈ ٹپس میں ٹاسک 1 پہ کلک کرتا ہوں۔ تو رائٹنگ ٹاسک 1 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سیکشن ہے اس کو آپ کو فالو کرنا ہے، جس طرح یہاں پہ ہے تو آپ کو فالو کرنا ہے۔ اگر میں اس پہ کلک کر لوں، اس کو میں کھولوں تو انہوں نے یہاں پہ ایگزامپل دی ہے ہر ایک ٹاسک کے ایگزامپل کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ آئلٹس میں بیٹھو تو آپ کو رائٹنگ ٹاسک 1 میں کیا کیا کرنا ہے۔ فار ایگزامپل پہلے انٹروڈکشن ہے، پھر اوور ویو ہے، پھر ڈیٹیل ہے، انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ اس کو لکھنا کیسے ہے، اور پھر لاسٹ میں انہوں نے ایگزامپل بھی دیا ہوا ہے۔ تو آپ بھی پہلے یہ جو ایگزامپل دیا ہوا ہے پہلے اس کو آپ پڑھ لیں، اس کو سمجھیں، پھر آپ اپنی زبان میں اس کو اسی طرح لکھیں، تو آپ اس طرح نیکسٹ لیسن اور سیکشن میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نیچے آ جائے، ادھر بھی انہوں نے کوئز وغیرہ دی ہے، کوئز وغیرہ آپ ادھر سے اٹینڈ کر سکتے ہیں، اور باقی جو پوائنٹ ہے آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جس طرح انہوں نے یہ لسٹ دی ہوئے ہیں نا، یہ لسٹ آپ اسی طرح فالو کرتے جائیں، اور ادھر آپ کا ہر ایک ماڈیول موجود ہے، کوئز موجود ہے، جب آپ اس کو ایکسپلور کرو گے تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا اس کا۔ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سیلف سپلیمنٹل اسٹڈی۔ اوپر جو میں نے بتایا وہ تو میں نے جو آلریڈی ہمارے ساتھ ویب سائٹ موجود ہے، ٹیٹوریل موجود ہے، اسی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن جو چوتھا پوائنٹ یا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ سیلف سپلیمنٹل اسٹڈی کریں، آپ جو میٹیریل ہے اپنے لیے خود پرووائڈ کریں۔ فار ایگزامپل آپ
روزانہ 10 وکیبلری کے ورڈز یاد کیا کریں. وہ آپ artsbuddy.com سے بھی کر سکتے ہیں یا کہیں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن نیو ورڈز نیو وکیبلری آپ روزانہ 10 ورڈ تک آپ یاد کیا کریں. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے، اگر آپ کو اپنی ریڈنگ بڑھانی ہے تو اس کے لیے آپ کو انگلش نیوز پیپر آپ ریڈ کیا کریں اور یا بکس ریڈ کیا کریں. اگر آپ نے لسننگ امپروو کرنی ہو یا اسپیکنگ امپروو کرنی ہو تو اس کے لیے آپ ٹی ڈی ٹاکس، ڈیبیٹس اور نیوز سنا کریں. اور اگر میں ریکمینڈ کرتا ہوں، اگر آپ اپنی اسپیکنگ امپروو کرنی ہے تو IELTSonlinetest.com اس کا جو اسپیکنگ سیکشن ہے وہ فالو کریں. بہت سمپل ہے اور اس میں وہی کویشچن ہوتے ہیں جو عموماً آپ کو آئلٹس میں پوچھے جاتے ہیں، اور میں نے بھی اسی کو فالو کیا تھا. اس کے علاوہ اپلیکیشن بھی ہوتے ہیں لیکن وہ پیڈ ہوتے ہیں، وہ میں ریکمینڈ نہیں کروں گا، اور وہ ٹائم بھی لیتے ہیں. جب وہ آپ کو کوئی نیو لیسن پرووائڈ کرتے ہیں اور 2 دن بعد 3 دن بعد، وہ میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. میں نے اس طرح کیا تھا لیکن پھر میں نے سبسکرپشن کینسل کر دی. تو آپ اسپیکنگ کے لیے یہ لے سکتے ہیں IELTSonline.com. اور پانچواں جو پوائنٹ ہے، جب آپ کا لاسٹ ویک آ جائے یا ٹیسٹ سے ایک ہفتہ پہلے، آپ اور کچھ بھی نہ کریں. آپ یہاں پہ جو سیکھا ہے وہ آپ امپلیمنٹ کریں ریئل انوائرمنٹ میں. اور آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ گھر میں ہو، ہاسٹل میں ہو، جہاں پر بھی ہو، ایک کمفرٹیبل اور خاموش انوائرمنٹ دیکھیں، اپنے ساتھ ایک پانی کا بوتل بھی لے لیں، بیٹھ جائے اور یہ جو لنک ہے اس کو فالو کرے، اس پہ کلک کر لیں. یہ آپ کو اسی طرح انوائرمنٹ پرووائڈ کرے گا یا اسی طرح ٹیسٹ یا ایگزام پرووائڈ کرے گا جس طرح ریئل آئلٹس میں ہوتا ہے، یا آپ اس طرح فیل کرو گے کہ آپ ریئل آئلٹس میں بیٹھے ہو. میں آپ کو وزٹ کرتا ہوں اس لنک کا. اگر آپ دیکھیں تو یہ اسی طرح آپ کو انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ یہ لسننگ کا دیکھیں، یہ 30 منٹ کا لسننگ ہے، اور ریڈنگ اگر دیکھیں 30 منٹ 45 منٹ، جس طرح ریئل آرٹس میں ہوتا ہے. اگر آپ یہ فالو کریں، میں نے بھی صرف یہی فالو کیا تھا لاسٹ ویک جو تھا، تو اس میں اس سے آپ میں کانفیڈنس آ جائے گا. اور دوسرا، آپ اپنی کمزوریاں دیکھ سکتے ہیں کہ میری کہاں پہ کمزوری ہے، کہاں پہ میں ویک ہوں، تو آپ اس کو بھی امپروو کر سکتے ہیں اس لاسٹ ویک میں. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ ویب سائٹ ضرور فالو کریں. میں ایک سیکشن کھول دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں یہ ریڈنگ کھول دیتا ہوں. اگر میں ادھر آ جاؤں، اسٹارٹ ہے، تو یہ دیکھو، یہ آپ کو ریئل ٹیسٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ ضرور ٹرائی کریں. اور چھٹا جو پوائنٹ ہے میری نظر میں آن ایگزام ڈے، پہلی بات تو یہ کہ آپ اچھی طرح رات کو سوئے اور ریلیکس ہوئے، کیونکہ میرے ساتھ پہلی بار یہ ہوا تھا کہ میں پہلی ٹیسٹ کے لیے جب جا رہا تھا تو میں نروس تھا. میں تقریباً 3 گھنٹے میں سویا تھا یا 4 گھنٹے میں سویا تھا، تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی ٹینشن کی وجہ سے. لیکن آپ اس طرح نہ کریں، آپ ریلیکس ہو کے نیند پوری کریں. اور جو اپنا ٹریول پلان ہے یا جو آپ کے لگیج ہے یا کوئی پاسپورٹ وغیرہ جو ریکوائر ہے ادھر، وہ پہلے سے تیار رکھے تاکہ آپ کو صبح یا ٹیسٹ کے دن ڈھونڈنے میں کوئی دشواری نہ ہو. اور تیسرا، جب آپ سینٹر چلے جاؤ تو لوگوں کے ساتھ کوشش کرو کہ انٹریکشن کرو، اور انٹریکشن انگلش میں کرو. اس سے آپ میں کانفیڈنس آ جائے گا، اور جب آرٹس میں بیٹھو گے اس ٹائم کے لیے بھی، اور جب آپ اسپیکنگ کے لیے جاؤ گے اس ٹائم کے لیے بھی، تو یہ آپ کو کانفیڈنس پرووائڈ کرے گا. میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے. یہی ایکسپیرینس تھا اور یہی پوائنٹ تھے. مجھے امید ہے اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کا جو ریکوائر اسکور ہے آپ ضرور گیٹ کر سکیں گے. آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ نیچے سیکشن میں کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو موٹیویشن سینٹینس ہے وہ یہ ہے کہ آئلٹس بہت آسان ہے، لیکن اس کی جو ٹیکنیکس ہیں اور ٹپس ہے، اگر وہ آپ صحیح سمجھیں، اس میں ووکیبلری یا گرامر کا بھی اتنا اثر ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ٹپس کا ہوتا ہے. کہ اسپیشلی رائٹنگ میں یا ریڈنگ کی جو ٹپس ہیں
کیونکہ زیادہ تر جو لوگوں کے مارکس کم آتے ہیں وہ اسی میں آتے ہیں، رائٹنگ اور ریڈنگ میں ہی آتے ہیں۔ اگر آپ ان ٹپس کو صحیح سمجھو تو مجھے یقین ہے کہ آپ ریکوائرس کو حاصل کر سکو گے۔ السلام۔